भारत की आबी जारहियत दरियाई सतलुज में पानी छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह वाला पर भारत से क्यूसेक पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ। गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। तर्जुमान फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने बताया कि हेड गंडा सिंह वाला में पानी की सतह 21.30 फीट बुलंद होगी। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 94,000 क्यूसेक और ज़ेरी बहाव 87,529 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सैलाब से हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गई। मुतअद्दिद देहात में पानी दाखिल हो चुका है। कच्चे मकानात और फसलें तबाह हो गई हैं। भारत की जानिब से 24 घंटों में पाकिस्तान से दूसरा राब्ता। भारत ने पाकिस्तान को दरियाई सतलुज में सैलाब की इतला दी। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारिजा से रब्ता करके मालूमात दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान के मुताबिक भारत ने 24 अगस्त को सैलाब की वार्निंग्स सिंध टास्क कमीशन के बजाय सिफारती चैनल से दी। पाकिस्तान ने यादा किया कि भारत माहिदे के तमाम शकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का बताना है कि भारत का सिंध टास्क माहिदे को मुअत्तल करार देना बैन अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के खिलाफ यकतरफा इक़दामात के अमन और इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। गुज़श्ता रात भारत की जानिब से दरियाई तवी में जम्मू के मुकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया था। दरियाई रावी में भारत से आने वाले सैलाबी रेले शकरगढ़ के देहात में दाखिल हो गए हैं। रजाकोट नैना रियाज शहीद रेंजर पोस्ट पर 4 जवान फंस गए। डिप्टी कमिश्नर शकरगढ़ के मुताबिक कोट नैना रेंजर्स के 4 जवानों को रेस्क्यू कर लिया गया है। दरियाई रावी से 78,300 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। नाज़रीन, जैकबाबाद में रेलवे तालाब में नहाते हुए 2 कमसिन बच्चियां डूब गईं। एक बच्ची जाम बहक हो गई जबकि दूसरी को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जाम बहक बच्ची की शिनाख्त दौरान बीबी के नाम से हुई है जबकि मलुकान की हालत तशवीशनाक है। दोनों बच्चियां नहाते हुए गहरे पानी में चली गई थीं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म से 3 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी जानें बचाने पर तीनों अफराद के खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों हीरोज़ को 25 लाख रुपए नकद इनाम दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसानी जानें बचाकर आपने खिदमत के जज्बे का इजहार किया है। आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। गजर में ग्लोव्स की बर्फ इतला देखकर 300 जाने बचाने वाले कौमी हीरोज़ वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि वाक़े के वक्त वो गांव से 4 घंटे के फासले पर थे। मोबाइल फ़ोन से इतला देकर सबको अलर्ट किया। बोले कि अल्लाह के फजल करम से वह इंसानी जाने बचाने में कामयाब हुए, जिस पर वो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। गाँव तकरीबन 4 घंटे का रास्ता था। मेरा अबू को कॉल किया। कॉल करने के बाद अबू को मोबाइल से, तो अबू इस वाक़या हुआ अंदर से जीप फटकर आए। हम 6 बंदे बच गए। तो अभी गाँव वालों को आप इतला करो कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी जाओ। ठीक है बेटा करके अबू ने कॉल काटा। तो एक भाई फौजी भाई भी था, वो और अबू दोनों ने उनको इतला दिया कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी गए। तो वो गाँव वाले सारे बच गए। मोदी सरकार की शय खर्चियाँ ज़ाती तशहीर पर हुकूमती ख़जाने से 8 करोड़ लौटा दिए। गुजरात हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी ओहदे पर 23 साल मुकम्मल होने पर जारी किए गए 2 इश्तहारात पर 8 करोड़ 81 लाख रुपए से ज़ायद खर्च कर डाले। RTI के जरिए सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक सिर्फ अखबारात में इश्तहारात देने पर 2.12 करोड़ रुपए और हफ्ता तरक्की की तशहीर के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख रुपए से ज़ायद खर्च किए गए। इस इक़दाम का अवामी पैसे का ज़िया और सुप्रीम कोर्ट की 2015 गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। इश्तहारात हुकूमत की पॉलिसियों के बजाय एक शख्सी तशहीर के लिए इस्तेमाल हुए। बीजेपी तर्जुमान का कहना है कि तमाम अखराजात कवायद के मुताबिक ऑडिट होते हैं। आपको बताएं कि भारतीय नेशनल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मकबूजा कश्मीर की रियासी हैसियत बहाल करने का वादा पूरा न करके संगीन वादा खिलाफी की है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने एक मजमून में लिखा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ आर्टिकल 370 की नाम निहात मनसूखी को बरकरार नहीं रखा बल्कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई को गैर आइनी और नाकाबिल कबूल करार दिया था। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा ने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान और सुलेमान अकरम राजा के दरमियान PTI व्हाट्सएप ग्रुप में तल्ख कलामी हुई। अलीमा खान ने सवाल उठाया कि बानी PTI के बाइकाट के ऐलान के बावजूद अली बुखारी को इनके पास क्यों भेजा गया। इस बात पर दोनों में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सियासी कशीदगी के बाद सुलेमान अकरम राजा ने ऐलान किया कि वो बानी PTI से मुलाकात के बाद ओहदा छोड़ देंगे, ताहम बतौर वकील वो बिला मुआवजा खिदमात जारी रखेंगे।
انہوں نے کہا کہ اصولوں سے انحراف اور دیانت پر سمجھوتا قبول نہیں. میں کوئی روایتی سیاستدان یا جاگیردار نہیں. سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ پارٹی کے اندر اور باہر کے حملے برداشت کیے اور ذاتی وکالت کو پس پش ڈال کر معاشی مشکلات قبول کی. سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ پہلے بھی علی بخاری کے ذریعے عہدے سے سبکدوشی کی درخواست دی تھی مگر بانی پی ٹی آئی نے اسے منظور نہیں کیا. فیصل آباد میں 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. ATC فیصل آباد میں 109 ملزمان میں سے 75 کو سزائیں سنا دیں. عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، اسماعیل سیلا سمیت PTI کے اہم رہنماؤں کو بھی 10 سال کی سزا. فرح آغا اور کمل چوزب، آرائے حسن نواز، احمد چٹھا کو 10 سال کی سزا سنائی گئی. فواد چودھری اور زین قریشی سمیت 34 ملزمان کو مقدمے سے بری کر دیا گیا. انصر اقبال، بلال اعجاز، شیخ راشد شفیق، رائے مرتضی اقبال، اشرف سوہنا، مہر جاوید، شکیل نیازی کو بھی 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. 59 ملزمان کو 10 سال جبکہ 16 ملزمان کو 3 سال کی سزا سنائی گئی. ناظم وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 9 مئی پر معافی مانگے بغیر معاملہ ختم نہیں ہو سکتا. غلطی پر معافی اور پچھتاوے کا اظہار ضروری ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کی 3 بار حکومت ختم کی گئی. ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی مگر کسی جماعت نے وہ سب نہیں کیا جو تحریک انصاف نے کیا. انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کی تقرریوں کی مذمت نہ کرنے پر انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ وہ اس بات پر سے متفق نہیں ہیں کہ نواز شریف سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں. اگر وہ چاہتے تو اس بار بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا کنوینر معین عامر پیرزادہ کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن سے متعلق آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا. کامسیٹس یونیورسٹی میں خلاف ضابطہ 544 تقرریوں کا انکشاف ہوا ہے. اجلاس میں HEC اور مختلف جامعات سے متعلق آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا. کامسیٹس یونیورسٹی میں 2005 سے 2018 کے دوران 544 خلاف ضابطہ تقرریوں کا انکشاف ہوا ہے. کئی اعلیٰ عہدے سالوں سے خالی ہونے پر کمیٹی نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور HEC کو انکوائری کی ہدایت دی ہے. وفاقی اردو یونیورسٹی میں 57 زائد بھرتیوں اور ایک پٹوارے کی تعیناتی پر بھی سوالات اٹھائے گئے. وزیراعظم لیپ ٹاپ اسکیم فیز 2 کے لیے 1011 لیپ ٹاپ لاپتہ، 227 ابھی تک برآمد نہ ہو سکے. کمیٹی نے 1 ماہ میں تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے. ناظرین، جہلم سے انجینئر محمد علی مرزا کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے. پولیس کے مطابق گرفتاری 3 MPO کے تحت ڈپٹی کمشنر کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے عمل میں لائی گئی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ محمد علی مرزا کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد مزید کارروائی کے لیے متعلقہ تھانے منتقل کر دیا گیا ہے. آگے بڑھیں تو آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں ناقص کارکردگی کے باعث متعدد سرکاری کالجز کو آؤٹ سورس کرنے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں. ابتدائی مرحلے میں صوبے کے 55 کالجز نجی شعبے کے سپرد کیے جائیں گے. ذرائع کے مطابق تمام کالجوں کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں اور حتمی منظوری کے بعد انہیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا جائے گا. ایبٹ آباد، بنو، بٹگرام، ڈیرہ اسماعیل خان، ہنگو، کرک، کوہاٹ، کوہستان اور اکزئی، وزیرستان، سوابی سمیت کئی اضلاع کے کالجز اس فہرست میں شامل ہیں. ڈائریکٹر کالجز فرید اللہ شاہ کا کہنا ہے کہ مقصد تعلیمی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانا ہے اور اس حوالے سے مشاورت جاری ہے. ناظرین، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین صوبائی رابطہ کا ہنگامہ خیز اجلاس ثناء اللہ مستقل کی زیر صدارت. اجلاس میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مالی معاملات پر کڑے سوالات اٹھائے گئے. اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کے رہنما شہلا رضا نے ہاکی فیڈریشن پر سنگین الزامات لگائے. ان کا کہنا تھا کہ فیڈریشن نے فنڈز خورد برد کیے اور غیر متعلقہ افراد کو ٹورسٹ پر لے جایا گیا اور کمیٹی نے صدر PHF طارق بھگٹی کی تقرری پر بھی سوال اٹھایا اور معاملہ وزارت قانون اٹارنی جنرل کو بھیج دیا. فیصلہ ہوا کہ اگر نامزدگی غیر آئینی قرار پائی تو طارق بھگٹی کو عہدہ چھوڑنا ہوگا. طارق بھگٹی نے اجلاس کو بتایا کہ نگران وزیراعظم نے 3 کروڑ، وزیراعظم شہباز شریف نے 6 کروڑ جبکہ آرمی چیف جنرل آصم منیر نے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے فنڈز فراہم کیے. رانا مجاہد نے بتایا کہ پاک فوج کے تعاون سے پہلی پاکستان ہاکی لیگ کرانے کی تیاری ہے، تاہم ان کے مطابق لیگ کے لیے مناسب ونڈو تاحال نہیں ملی.
کیش لیس معیشت کی طرف جائیں گے تو کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ ڈیجیٹل والیٹ سسٹم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حقداروں کو شفاف طریقے سے جدید نظام سے رقوم مل جائیں گی۔ پروگرام میں شک شامل کی جائے کہ جس فیملی کو رقم ملے اس کے بچے اسکول جائیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ BISP کے تحت ڈیجیٹل والیٹ کا قیام اہم پیش رفت ہے۔ جتنی جلدی کیش لیس اکانومی کی طرف جائیں گے کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ کیش لیس معیشت آج کے دور کی اہم ضرورت ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ترجمان سندھ حکومت اور میر سکھر بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ کی ملاقات۔ PP ویمن ونگ سربراہ فریال تالپور بھی موقع پر موجود تھیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مونسون بارشوں میں سکھر شہر میں ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ شہریوں کی حفاظت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات یقینی بنائے جائیں اور ترجمان سندھ حکومت کا بریفنگ کے دوران کہنا تھا سکھر شہر میں مونسون کے دوران کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے گئے ہیں۔ شہر کے تمام برساتی نالوں کی صفائی مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ ڈسپوزل اسٹیشن پر بجلی کے متبادل انتظامات بھی مکمل ہیں۔ شہر کے تمام نشیبی علاقوں میں ڈیوائٹرنگ پمپس بھی نصب کر لیے گئے ہیں، جبکہ اس موقع پر ترجمان سندھ حکومت اور میئر سکھر بیرسٹر اسلام شیخ نے PP سکھر ڈویژن کے سیکرٹری اطلاعات کی ذمہ داریاں ملنے پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کیا۔ MQM پاکستان کے مرکزی رہنما خواجہ اظہار الحسن نے کہا ہے کہ سندھ سمیت پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے۔ 12 بنائیں، 15 بنائیں، 20 بنائیں، لیکن یہ صوبے بنائیں۔ ہمارے بعد آزاد ہونے والے ممالک نے صوبے بنا لیے ہیں، ہمارے ہاں صوبوں پر لسانی سیاست ہو رہی ہے۔ سندھ سمیت پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے۔ 12 بنائیں، 15 بنائیں، 20 بنائیں، 12 سے 14 صوبے بننے چاہیے۔ ہمارے پاس اس کی پوری ورکنگ ہے، ہم نے تیاری کی بھی ہے، اور انشاءاللہ اگر حکومت میں ایسی کوئی کمیٹی بنے گی اور زیر غور آئے گا تو ہم وہ رائے دیں۔ سندھ میں سندھی غریب سے غریب تر اور وزراء امیر سے امیر تر ہو چکے ہیں، تو اب وہ تو ماشاءاللہ اتنے امیر ہو چکے ہیں، 7-8 نسلیں بھی اگر ان کے بعد آ جائے نا تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ صوبے بنا لینے چاہیے تاکہ غریب سندھی جو ہے نا وہاں کا جو رہنے والا ہے اب اس کی بھی باری ہے، اس کو وہ بھی امیر ہو۔ اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر منتخب خواتین اور اقلیتی ارکان سے دوبارہ حلف کے معاملے پر اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا ہے۔ اجلاس میں اساتذہ، ڈاکٹرز، لیکچررز اور انسٹرکٹرز کی تقرری تبادلے سے متعلق ترمیمی بل 2025 اور روڈ ٹرانسپورٹ بل 2025 منظور کیے گئے ہیں۔ مچھلیوں کی غیر قانونی نسل کشی کا معاملہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ اپوزیشن نے محکمہ ایکسائز کی گاڑیوں کے غیر قانونی الاٹمنٹ اور ریٹائرڈ افسران کے حوالے سے سوالات اٹھائے، جس پر گرما گرمی ہوئی۔ صحت کے شعبے میں رشوت کے الزامات پر بھی تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا اور معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ ناظرین، وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد لغاری کی زیر صدارت گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ سولرائزیشن منصوبے کے حوالے سے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزارت توانائی اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو سستی اور ماحول دوست بجلی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ متبادل ذرائع سے توانائی کے حصول وقت کی ناگزیر ضرورت ہے اور حکومت اس ضمن میں پائیدار توانائی کے منصوبوں پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے گلگت بلتستان کے 100 میگا واٹ سولرائزیشن منصوبے کو قومی ترقی کا سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ نہ صرف مقامی عوام کے لیے توانائی کی فراہمی میں بہتری لائے گا، جبکہ خطے میں اقتصادی اور سماجی ترقی کی راہ بھی ہموار کرے گا۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے روڈ کٹنگ کی مد میں خرچ کی گئی اربوں روپے کی رقم کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق کراچی کی 20 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کو سوئی گیس کی جانب سے روڈ کٹنگ کی مد میں 13 ارب 43 کروڑ روپے دیے گئے، جن میں نیو کراچی کو سب سے زیادہ 3 ارب 55 کروڑ روپے ملے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس میں استفسار کیا کہ رپورٹ میں بیشتر روڈز مکمل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن کسی جگہ روڈز دکھائی نہیں دیتے۔ لیاری ٹاؤن کو 1 ارب 2 کروڑ، جناح ٹاؤن کو 73 کروڑ، ملی ٹاؤن کو 62 کروڑ، جبکہ چنسر کو اور صدر ٹاؤن کو 26 کروڑ روپے ملے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ روڈ کٹنگ کی مد میں ملنے والی 14 ارب روپے کی رقم سے ٹاؤن کو روڈز بنانا ہوں گے، یہ رقم ہڑپ نہیں ہونے دی جائے گی۔
وزیر اعلیٰ علی من گنڈاپور نے سیلاب متاثرین معاوضوں کی ادائیگیوں کے لیے 6 دنوں کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. حکام کو ریلیف کام تیز کرنے ہدایت. اور وزیر اعلیٰ علی من گنڈاپور نے ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کی اور سیلاب متاثرین کو معاوضوں کی ادائیگی کا جائزہ لیا گیا. اور وزیر اعلیٰ کی کم سن بچوں کو معاوضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی قابل عمل طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کی. اب تک صوبے میں 406 اموات اور 247 زخمیوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ جاں بحق افراد میں سے 332 افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے معاوضوں کی ادائیگیاں کی جا چکی ہیں. ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم اور معروف کاروباری شخصیت تھکسان شیناوترا نے ایک شاندار عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا. اس اہم ملاقات میں تھکسان شیناوترا کی صاحبزادی اور تھائی لینڈ کی کم عمر ترین سابق وزیر اعظم پائتون نگتن شیناوترا نے بھی خصوصی شرکت کی ہے. سابق وزیر اعظم وترا اور ان کی بیٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا پرتپا خیر مقدم کیا اور نواز شریف کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا پیغام دیا. دونوں سابق وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پنجاب کی ترقی سے متعلق ویژن، عوامی خدمت کے جذبے اور عملی اقدامات کو سراہا. تھکسان شیناوترا نے کہا کہ آپ اور آپ کے والد کی عوامی جدوجہد متاثر کن ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تھکسان شیناوترا اور ان کی بیٹی کی تھائی معاشرے کی ترقی کے لیے کی گئی اصلاحات اور عوامی بہبود کے اقدامات کی بھرپور تعریف کی. ان کا کہنا تھا کہ تھائی لینڈ میں آپ کی متعارف کردہ اصلاحات ادارہ جاتی بہتری کی ایک قابل تقلید مثال ہیں. عالمی منظرنامے سے خبر دیں کہ انگلینڈ کے شہر بلیک برن میں شاندار نیزہ بازی ورلڈ کپ کا انعقاد کیا گیا. نیزہ بازی ورلڈ کپ میں فرانس کے بہادر گھڑ سواروں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنگل اور سیکشن دونوں کیٹیگریز میں پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی اور عالمی ٹرافی جیت لی ہے. سنگل مقابلوں میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے چودھری ظہیر اصغر مرالا گجرا نے نمایاں کارکردگی دکھاتے ہوئے اول پوزیشن حاصل کی. اس عالمی ایونٹ میں دنیا کے 9 مختلف ممالک کے گھڑ سوار شریک ہوئے اور اپنے روایتی اور ثقافتی کھیل میں مہارت کا عملی مظاہرہ کیا. میزبان شہر بلیک برن کا گراؤنڈ دلہن کی مانند سجایا گیا تھا، جو ہزاروں شائقین دن بھر اس کھیل سے محظوظ ہوتے رہے. فرانس کی فاتح ٹیم نے عمدہ حکمت عملی اور ہم آہنگی اور شاندار گھڑ سواری کے ذریعے حریف ٹیموں کو شکست دی. ونر ٹیم میں چودھری اشرف عارف، چودھری مدثر اصغر مرالا، چودھری ظاہر اصغر مرالا، چودھری ظہیر اصغر مرالا اور بلال ظفر پسوال شامل تھے، جنہوں نے اپنی بہترین کارکردگی سے فرانس کو عالمی سطح پر سرخرو کیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں بھارتی سفارتخانے کے باہر پاکستانی اور کشمیری امریکن کمیونٹی نے احتجاج کیا. گاندھی کے مجسمے کے سائے تلے سینکڑوں مظاہرین نے آزادی کے نعرے بلند کیے اور بھارتی مظالم کی مذمت کی ہے. یاسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطان نے کہا کہ ان کے والد کو صرف اس جرم پر پھانسی دی جا رہی ہے کہ وہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے کھڑے ہیں. مقررین میں ڈاکٹر غلام نبی فائے اور صدارتی مشیر سردار ظریف خان سمیت دیگر شامل تھے. انہوں نے کہا کہ یاسین ملک کا مقدمہ قانونی نہیں بلکہ سیاسی ہے. مودی سرکار کشمیری عوام کی خوفزدہ کرنے کے لیے سزائے موت کا سہارا لے رہی ہے. مقررین نے کہا کہ یاسین ملک تحریک آزادی کی شمع ہیں جنہیں خاموش کرنے کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی. ریلی کا اختتام کشمیری شہداء کے احسال ثواب کی دعا پر ہوا، مگر پیغام یہی رہا کہ کشمیر کی آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.